बरसगीर पाक व हिंद का एक ऐसा आलिम दीन जिसकी सालों पहले की गई बातें आज सच साबित होती नजर आ रही हैं। आज ये जुमला 100% आपके निगाहों के साथ, अगर आंखें बंद किए रखें तो और बात है। वो आलिम दीन जिन्होंने कुरान की ऐसी तफसीर की जिसे कोई भी आम इंसान बआसानी सीख और समझ सकता है, और जिन्होंने यहूदियों को ऐसा आईना दिखाया कि आज तक उनकी चीखें पूरी दुनिया में सुनाई देती हैं। व्यूअर्स, आज हम बरसगीर के एक अजीम आलिम दीन दाई कुरान डॉक्टर इसरार अहमद की फैमिली ट्री की बात करेंगे। डॉक्टर इसरार के बाप दादा कौन थे और इनका शजरा बरसगीर के किस खानदान से चलता है, आपके दो मिलियनेयर भाइयों की क्या कहानी है, और मौजूदा दौर में इनके भाइयों की औलाद कहाँ आबाद है। इसके अलावा आपके कुल बच्चे कितने हैं और आपका कौन सा भतीजा इमरान खान का एक करीबी दोस्त है। व्यूअर्स, मैं हूं एहतशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल। डॉक्टर इसरार अहमद के पुरखों के बारे में दो तरह की राय पाई जाती हैं। कुछ मौरखीन ये दावा करते हैं कि ये लोग हिंदुओं के राजपूत खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और इनका शजरा राजपूतों के मशहूर ज़माना 36 कबाइल से जा मिलता है, जबकि कुछ दूसरे मौरखीन का ये मानना है कि इस खानदान के जद्द अमजद हिंदुओं के एक महाराजा अगर सिंह थे, जिन्हें हिंदुओं के अग्रवाल खानदान का जद्द अमजद भी माना जाता है, और ये हिंदुस्तान के नॉर्थ यानी शुमाली इलाकों पे हुकूमत किया करते। हमारी रिसर्च के मुताबिक डॉक्टर इसरार के आबाओ अजदाद अग्रवाल की बजाय खालिसतन राजपूत थे। ताहम मौरखीन में इस बात पे इत्तफाक पाया जाता है कि ये खानदान कट्टर हिंदू था और सदियों से उत्तर प्रदेश के इलाके मुजफ्फरनगर में आबाद था, जहाँ ये लोग खेती बाड़ी से मुंसलिक थे। 16वीं सदी ईस्वी में मुगल दौरे हुकूमत में इस खानदान के पहले शख्स ने इस्लाम कबूल किया, जिनका नाम एक हिंदू नाम से तब्दील करके दीवान बारी रखा गया। इस्लाम लाने के बाद इन्हें हिंदू राजपूतों से अलग करने के लिए रानगढ़ राजपूत कहा जाने लगा, और यही डॉक्टर इसरार का असल खानदान या कबीला था। दीवान बारी मुगल दरबार में ऊंचे ओहदों पे फायज रहे। यही वजह थी कि मुगलों ने वक्तन फवक्तन इन्हें बहुत सी जागीर इनायत की, जिससे इनके आने वाली नस्ल काफ़ी मालदार हो गई। लेकिन डॉक्टर इसरार के दादा इसहाक अहमद के दौर में हालात वैसे ही ना रहे। आप 19वीं सदी ईस्वी में मुजफ्फरनगर में पैदा हुए, और डॉक्टर इसरार के मुताबिक उनके दादा एक जागीरदार थे और मुजफ्फरनगर में उनके नाम बहुत सी ज़मीन और प्रॉपर्टीज़ थी। लेकिन सन 1857 की जंग आज़ादी के दौरान उनके घर एक अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर ज़ख्मी हालत में आया और उनसे उनके घर में पनाह मांगी, लेकिन उन्होंने उसे पनाह देने से इनकार कर दिया। चुनाचे जंग खत्म होने के बाद जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का कंट्रोल संभाला तो इनके दादा की सारी जायदाद और प्रॉपर्टीज जब्त कर ली गईं, जिस वजह से ये खानदान एक तरह से रोड पे आ गया। लेकिन आप इतनी आसानी से हिम्मत हारने वाले ना थे। इन्होंने मुजफ्फरनगर से हिजरत करने का फैसला किया और अपने दो बेटों और बीवी के साथ हिजरत करके मौजूदा हरियाणा के इलाके हिसार में आ गए, और जहां अपनी कुछ सेविंग से एक छोटा सा घर खरीद लिया, जिसमें ये सारा खानदान रहने लगा। मौरखीन लिखते हैं कि हिसार में आके आप मजदूरी करने लगे, लेकिन कुछ ही अरसे बाद आपको हिसार के डीसी ऑफिस में एक नौकरी मिल गई। अगर आपकी औलाद की बात की जाए तो आपके बच्चों में सबसे अहम मुख्तार अहमद थे, जो हिसार में ही पैदा हुए। आप डॉक्टर इसरार के वालिद होने के साथ साथ पाकिस्तान के दो बिजनेस एम्पायर्स के जद्द अमजद भी माने जाते हैं। जैसे ही आपने अपनी बुनियादी तालीम मुकम्मल की तो आपके वालिद का इंतकाल हो गया, तो इन्हें अपने वालिद की जगह एक सिविल सर्वेंट की नौकरी दे दी गई। इसी नौकरी से कुछ सेविंग्स जमा करने के बाद आपने हिसार में एक बड़ा घर भी बनवाया, और कहा जाता है कि इस घर को बनाने के लिए उनकी बीवी यानी डॉक्टर इसरार की वालिदा ने अपना सारा जेवर बेच दिया था। व्यूअर्स, डॉक्टर इसरार की वालिदा का नाम तो तारीख में नहीं मिलता, लेकिन ये ज़रूर आता है कि आप एक इंतहाई मजहबी खातून थीं,
جن کا شجرہ پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حصار میں رہتے ہوئے مختار احمد کے 5 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام اظہار احمد، اسرار احمد، اقتدار احمد، وقار احمد اور ابصار احمد تھا۔ اور سن 1947 میں تقسیم ہند کے وقت آپ اپنے 5 بیٹوں کے ساتھ حصار سے ہجرت کر کے پاکستان کے سائیوال کے علاقے میں آ گئے۔ آپ کے بچوں میں سب سے اہم داعی قرآن ڈاکٹر اسرار احمد تھے۔ آپ 26 اپریل سن 1932 کو حصار میں پیدا ہوئے اور اپنی بنیادی تعلیم حصار گورنمنٹ اسکول سے حاصل کی۔ جب آپ 5ویں جماعت میں پہنچے تو آپ کے بڑے بھائی اظہار احمد نے آپ کو ایک ایسا تحفہ دیا جس نے آپ کی زندگی ہی بدل دی، اور وہ تحفہ اقبال کی کتاب بانگ درا تھی۔ اس کتاب نے آپ پہ اتنا اثر ڈالا کہ آپ تحریک پاکستان کے ایکٹیو رکن بن گئے اور محض 8ویں جماعت میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری بن گئے، جو حصار میں مسلم لیگ کا ایک اسٹوڈنٹ ونگ تھا۔ سن 1947 میں جب آپ نے میٹرک کیا تو ضلع حصار کے تمام مسلم طالب علموں میں آپ کی پہلی پوزیشن تھی۔ پاکستان بننے کے بعد آپ نے پاکستان میں اپنی تعلیم کو جاری رکھا اور گورنمنٹ کالج لاہور سے پری میڈیکل میں FSc کیا، اور سن 1954 میں لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری حاصل کی۔ آپ پہ جن شخصیات نے سب سے گہرا اثر ڈالا ان میں علامہ اقبال کے ساتھ ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد، شاہ ولی اللہ دہلوی، امین احسن اصلاحی اور سب سے بڑھ کے سید ابوالعلا مودودی شامل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ MBBS کے دوران آپ مولانا مودودی کی جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے، لیکن جب مولانا نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا تو آپ نے جماعت اسلامی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ انہی دنوں ان کے 2 بھائیوں اظہار احمد اور اقتدار احمد نے اپنے فیملی بزنس کی بنیاد رکھ دی، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد کسی اور ہی منزل کی طرف گامزن تھے۔ سن 1971 میں انہوں نے اپنی میڈیکل پریکٹس ترک کر دی اور مکمل طور پہ دین کی طرف آ گئے۔ ان کے بیٹے حافظ عاطف وحید کے مطابق اس دور میں ڈاکٹر صاحب کے دونوں بھائیوں نے ہر لحاظ سے ان کی مدد کی، جس کے نتیجے میں سن 1975 میں انہوں نے تنظیم اسلامی کی بنیاد رکھ دی، جس کے بعد اپنی وفات تک ان کی زندگی کا صرف ایک مقصد رہا، اور وہ مقصد قرآن اور سنت کے مطابق مسلمانوں کی خلافت قائم کرنا تھا۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ موجودہ دور میں عربوں کی بجائے پاکستان کو مسلمانوں کی ایک نئی خلافت کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ انہیں عربوں اور خاص طور پہ اہل سعود سے سخت اختلاف تھا، اور آپ نے عربوں کی تباہی کی پیشن گوئی بھی کر رکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی سعودی عرب میں انٹری بین کر دی گئی۔ ان کے مطابق اللہ کے عذاب کے پہلے مستحق عرب اور دوسرے پاکستانی ہیں۔ آپ نے قرآن پاک کی انتہائی آسان الفاظ میں تفسیر کی اور اس کے ساتھ ساتھ 60 کتابیں بھی لکھی، جن کا کئی دوسری زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ انہیں سن 1981 میں پاکستان کے تیسرے بڑے سیول ایوارڈ ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ 14 اپریل سن 2010 میں دل کا دورہ پڑنے سے 77 سال کی عمر میں آپ انتقال کر گئے اور انہیں لاہور کے ماڈل ٹاؤن کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ویورز، اگر ڈاکٹر اسرار کی اولاد کی بات کی جائے تو آپ کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ آپ کی سب سے بڑی بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے اور آپ کے باقی کے تمام بچے دین سے منسلک ہیں۔ آپ کے سب سے بڑے بیٹے ڈاکٹر عارف رشید ہیں، جو اپنے والد کی طرح ایک میڈیکل ڈاکٹر اور اسلامی اسکالر ہیں۔ آپ اپنے والد کی میراث کو جاری رکھتے ہوئے اسلام کی تبلیغ اور تعلیم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور تنظیم اسلامی کے ایک ایکٹیو رکن ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کے دوسرے بیٹے حافظ عاقف سعید ہیں، جو ان کے بعد ان کے جانشین اور تنظیم اسلامی کے دوسرے امیر بنے۔ آپ اپنے والد کی طرح انتہائی نڈر انسان ہیں اور کئی دفعہ مختلف احتجاجوں میں شریک نظر آتے ہیں۔ سن 2020 میں ایک بیماری کی وجہ سے آپ امیر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے
اور ان کے بعد شجاعالدین شیخ کو تنظیم کا اگلا امیر منتخب کر لیا گیا۔ ڈاکٹر اسرار کے تیسرے بیٹے حافظ عاطف وحید ہیں۔ آپ بھی اپنے والد اور بھائیوں کی طرح ایک مذہبی اسکالر اور اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں ٹیچر ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کے چوتھے اور سب سے چھوٹے بیٹے آصف حمید ہیں، جن کا ڈاکٹر اسرار کے ساتھ سب سے زیادہ ٹائم گزرا۔ آپ کا جو کام آپ کو ڈاکٹر صاحب کے دوسرے بیٹوں سے منفرد کرتا ہے وہ یہ کہ آپ اپنے والد کے تمام لیکچرز کو ڈیجیٹل میڈیا پہ لے آئے، جس سے آج بھی لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ویورز، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خاندان کو زیادہ تر لوگ ڈاکٹر اسرار کی وجہ سے جانتے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار کے سگے بھائیوں کا ذکر کہیں نہیں ملتا، جو بذات خود پاکستانی معاشرے میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ آپ کے بڑے بھائی کا نام اظہار احمد ہے، جو ایک انتہائی اعلیٰ پائے کے سول انجینئر تھے۔ آپ پاکستان بننے کے بعد پورے ملک کے چند گنے چنے انجینئرز میں شامل تھے جو ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ سن 1959 میں آپ نے اپنے والد کی سرپرستی میں اظہار گروپ کی بنیاد رکھی، جس میں مختلف کنسٹرکشن کی چیزیں تیار کی جاتیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا اپنے بھائی اسرار کی سوچ پہ بہت گہرا اثر و رسوخ تھا، اور آپ انہیں اکثر مختلف کتابیں گفٹ کیا کرتے۔ اگر ان کی اولاد کی بات کی جائے تو ان کے 5 بیٹے پیدا ہوئے، اور ان کے بعد ان کے سب سے بڑے بیٹے ایوب صابر اظہار نے ان کی جگہ سنبھالی اور اظہار گروپ کے اگلے چیئرمین بنے۔ اس کے علاوہ ان کے باقی کے 4 بیٹے بھی کمپنی میں مختلف اونچے عہدوں پہ فائز ہیں۔ ان کے بیٹے یعقوب طاہر اظہار کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر عمران خان کے ایک قریبی دوست ہیں، جنہیں عمران خان نے پنجاب کے چیف منسٹر کے لیے بھی نامزد کیا تھا۔ اسی طرح اس خاندان کی تیسری نسل بھی اظہار گروپ میں مختلف عہدوں پہ فائز ہے۔ ڈاکٹر اسرار کے چھوٹے بھائی اقتدار احمد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب سن 1977 میں ان بھائیوں میں تلخیاں بڑھنے لگیں تو انہوں نے اپنے خاندانی بزنس کو 2 حصوں اظہار گروپ اور بنو مختار گروپ میں تقسیم کر لیا۔ اس تقسیم کے نتیجے میں ڈاکٹر اسرار کے حصے میں بھی کچھ رقم آئی، جس سے انہوں نے لاہور میں ایک مکان خرید لیا۔ اقتدار احمد کے بعد ان کے بیٹے اسد مختار کمپنی کے اگلے چیئرمین بنے۔ اسد مختار کے 2 بیٹے عمر اسد اور زبیر اسد مختار گروپ میں شیئر ہولڈرز اور اونچے عہدوں پہ فائز ہیں۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر اسرار کے سب سے بڑے بیٹے ڈاکٹر عارف رشید بھی بنو مختار گروپ میں ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن کے عہدے پہ فائز ہیں، جبکہ آپ کے باقی کے 3 بیٹے اپنے چاچاؤں کی کمپنی میں کوئی عہدہ نہیں رکھتے۔ ان 3 بیٹوں کے علاوہ مختار احمد کے 2 چھوٹے بیٹے بھی تھے، جن کا نام وقار احمد اور ابصار احمد تھا، لیکن ان دونوں کے بارے میں تاریخ میں کچھ زیادہ نہیں ملتا۔ ویورز، مولانا طارق جمیل کے آباء و اجداد کون تھے؟ طارق جمیل کا مکمل شجرہ نسب دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔